औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन व मोमिनात, सादात व गैर सादात, अस्सलामु अलैकुम व तोफ़ा आली मदद। मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध की जानिब से आपके सवालात जवाबात के लिए लाइव एक सेक्शन शुरू किया गया है, जिसमें आपके सवालात के आप अपने सवालात के जवाब हमारे अपने सवाल हमारे जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसके जवाब जो है वो हमारे मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध के उलमा खुतबा बोर्ड के मेंबर फरमुदाद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से देंगे। आज मैं नाजरीन से थोड़ा माजरत करता हूँ कि आज हमारा टाइमिंग थी 7 बजे ऑन एयर होने की, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है हम ऑन एयर थोड़ा लेट हुए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से माजरत करता हूँ सब देखने वालों से। और आज हमारे साथ हैं मेहमान मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध के उलमा खुतबा बोर्ड के मेंबर सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब, जो हमारे साथ लाइव हैं मीरत से। तो आइए आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। अल्लामा साहब, आज का जो हमारा मौजू है निज़ाम इज्तिहाद व तक़लीद, तो इसके मुतालिक थोड़ी रोशनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लाहि अला अदाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया कि मैं इस ऑन एयर प्रोग्राम में आकर इस मौजू के बारे में कुछ बता सकूं। जैसा कि सामीन भी जानते हैं कि आज हमारा मौजू है तक़लीद और निज़ाम इज्तिहाद। तो कुछ गुजारिशात कि कुछ गलत फहमियाँ इस मौजू के बारे में डाली गई हैं कुछ मोमिनीन के अज़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ के आलिम दीन है अल्लामा अक़ीलुल ग़रवी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये जो तक़लीद है तक़लीद तहदगी होती है, इमाम की नहीं होती। तो मैं इस गलत फहमी को पहले दूर करूं कि ऐसा कोई कानून नहीं कुरान में है, ना ही कौले मासूम है कि आप इमाम की तक़लीद नहीं कर सकते और मुझ तक़लीद कर। और ये अगर अल्लामा साहब ने कहा भी है तो ये उनका इल्मी फ़ाइल में पढ़ता था कि पहले इन दोनों लफ्ज़ों की तफरीक बताते कि तक़लीद क्या होती है और इताअत क्या होती है, और ये मासूम की तक़लीद क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने तो एक बात कह दी और फिर पाकिस्तान एक उलमा की फौज थी जो उनकी इस बात पे तक़लीद करने कि हाँ वाक़ई तक़लीद नहीं हो, मुजतहिद की तक़लीद होती है। तो मैं इसके लिए ये किताब अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो तफसीर अल बुरहान, अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी की ये तफसीर है। और फ़कत ये कि इस किताब में नहीं बल्कि किताब सुलैम बिन कैस हिलाली, जो आलम इस्लाम की मंजर आम पर आने वाली सबसे पहली किताब है जनाब सुलैम बिन कैस की, उसमें भी ये रसूल खुदा की हदीस है कि गदीर ख़ुम के खुतबे में पाक नबी ने फरमाया था व हुआ अख़ी अली इब्न अबी तालिब फ़क़लदूहु, वो अबू तालिब का बेटा जो मेरा भाई है जिसका नाम अली है, आप सब उसकी तक़लीद करें। ने रसूल खुदा ने फरमाया कि आप अली की तक़लीद करें। जब रसूल कह गए तो फिर कोई मौलवी ये कैसे कह सकता है कि आप तक़लीद इमाम की नहीं कर सकते और तक़लीद फ़कत मुजतहिद की होती है। तो ये तौहीन रिसालत भी है।
توہین ائمہ ہدا بھی ہے، بلکہ یہ توہین کبریا ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا جس کا رسول خدا کے ذریعے نافذ کروایا، اور وہ رسول جس کے پاس سند ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کبھی بھی نطق بھی نہیں کرتا اپنی مرضی سے، جو بھی نطق کرتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کی وحی تھی کہ آپ علی کی عید کریں۔ تو یہ اس نے واضح کر دیا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ عقیدہ ہی ایک فتنہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام کی تقلید ہوتی ہے، بلکہ بزبان رسول یہ حکم رسول ہے کہ آپ تقلید کریں۔ اس کے بعد تقلید ہے کیا؟ جیسے کہ ابھی علامہ نسیم صاحب کے ساتھ 2 سیشن میرے خیال میں کیے ہیں اور انہوں نے بھی یہ وضاحت کی کہ یہ لفظ قلد سے نکلا ہے۔ قلادہ ہوتا ہے جو گلا بند ہوتا ہے، کسی کے گلے میں آگے پڑتا، تو یہ تقلید، اور یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں امام کی تقلید نہیں ہوتا، حقیقی تقلید اطاعت کے ہے، یعنی جو معنی اطاعت اور اتباع ہی معنی لغت میں تقلید کے بھی ہیں، اور اطاعت اور اتباع کے لیے کلام الہی واضح طور پہ لکھا ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول کی اور اولو الامر، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے میرے حبیب سے کہہ دیجیے اگر آپ مجھے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ تو اطاعت اور اتباع یہ دونوں ائمہ پاک نبی ہیں، جب تقلید ان کے ہم معز ہے تو یہ تقلید فقط اور فقط معصوم کی ہوگی۔ اور میں ایک وضاحت کروں کہ تقلید یہ جو رائج اس زمانے میں رائج نظام ہے تقلید کا یا اتحاد کا، اس کا نہ کلام الہی سے ملتا ہے، نہ قول نبی سے ملتا ہے، یا نہ ہی کسی امام کے فرمان سے ملتا ہے، بلکہ تعجب کہ یہ علامہ غربی جو سب سے بڑے مبلغ ہیں تقلید اور نظام اجتہاد کے، ان کی بھی ایک کلپ ابھی آ گئی ہے میرے پاس بھی محفوظ میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہے اس کا آغاز معنوں میں نہیں ہوا تھا کہ یہ محمد و آل محمد کے استعمال ہوا تھا، یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کا آغاز اچھے معنوں میں نہیں تھا، جس طرح یہ انہوں نے رائے معنوں میں نہیں تھا۔ اور مولا فرمان ہے کہ آپ کسی چیز کا رچنا کرتے ہیں نا تو اس کے آغاز کی نظر کریں، آغاز ہو ویسا انجام ہوگا۔ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کا آغاز اچھا نہیں تھا تو آپ نے نافذ کیوں کیا ہے کہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ثبوت نہ قرآن نہ رسول کی حدیث سے ہے، نہ ہی ہمارے ائمہ کے کسی فرمان سے تقلید کا ملتا ہے۔ اور یہ تقلید کے لیے 2 حدیثیں جو مومن اور مومنین کو غلط بتایا جاتا ہے تقلید کے بارے میں، ایک مشہور حدیث ہے سرکار کے عالم محمد صلی اللہ محمد و آلہ ولا فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَيْنًا لِنَفْسِهِ حافظینہ مخالف و مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ مولا فرماتے ہیں فقہا میں سے وہ لوگ جو دین کے محافظ ہوں، خواہشات کی پینے والے نہ ہوں، مولا کے فرمان پر مطیع ہوں، فللعوام ان یقلدوا، عوام یہ چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ اب یہ عیس ہے جس بنا کر انہوں نے نظام اجتہاد کی پوری دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب میں تھوڑا عرض کر رہا ہوں اس بارے میں۔ یہ حدیث کی ہے، اور جو ہمارا تقلیدی شیعوں میں آپ اصولی شیعہ بھی کہتے ہیں، ان کے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں کسی حدیث کو لینے کے لیے، کسی رد کے لیے نہ قانون بنا ہوا ہے، ایک قانون علم کا بھی ہے، اور بھی اس سے مربوط نظام ہیں جن کے ذریعے احاد قبول کرنے کی کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔
ان میں سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس کا ماخذ کون سا ہے؟ ماخذ یعنی پہلے یہ کہاں سے حدیث لی گئی ہے؟ اس کا عموماً حوالہ پیش کیا جاتا ہے احتجاج طبرسی سے۔ احتجاج والے نے یہ حدیث لکھی ہے، لیکن وہ ماخذ اول نہیں ہے۔ اس حدیث کا ماخذ اول ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تفسیر مولا حسن عسکری سے منسوب ہے۔ پہلی ذریعہ ہے اس حدیث کو، وہ یہی کتاب ہے، اور اس کے لیے اصولی علماء کہتے ہیں کہ قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب ہے، اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کس نے لکھی ہے، بس ایسے ہی سرکار عسکری سے منسوب ہے۔ اس حدیث آقا حرام وہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ اصولی شیعہ علامہ حرام علی مقام ہو پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی یہ اخباری تھا، یہ خود تقلید کے خلاف تھا، اس لیے اس نے حدیث کو رد کیا ہے۔ تو جو علماء ہے جن میں زیادہ رجال کی نظر میں مجتہد ابو القاسم کیا ہے، موجود مجتہدین میں کسی نے کس سال پہ اتنا کام اتنا اس بندے کیا ہے، اور خوئی نے بھی اسے رد کیا ہے۔ ایک تو یہ واحد ہے، خبر واحد حدیث وہ ہوتی ہے کہ ایسی حدیث جس کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ہی ہو، ان کے کسی اور نے کسی اور سلسلے سے یہ بیان نہ کی ہو، تو یہ ایک تو خبر واحد کا ماخذ مجہول کتاب ہے، جس کے لیے اصولی علماء کہتے ہیں کہ یہ امام کی تفسیر ہے ہی نہیں، امام سے جھوٹی منسوب کر دی گئی ہے۔ اسی حدیث کے بارے میں آغا خمینی نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس بات کو اب چھوڑ دیتے ہیں، ویسے تو مجتہدین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف مجہول کتاب سے لی گئی ہے، اس کا راوی ضعیف ہے، لیکن اگر اس حدیث پر بھی ہم تھوڑی روشنی ڈالیں، فکر کریں تو کام لیں، اس حدیث سے بھی مجتہد کی تقلید یا جو مروجہ نظام اجتہاد ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اول تو اس حدیث میں لفظ فقہ ہے جو جمع ہے، لفظ مجتہد ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں جی جو مجتہد ہوتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ فقیہ کو مجتہد لے رہے ہیں تو امام سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد، انہوں نے جو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا، اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط میں مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کو لکھ رہا ہوں، تو لسان معصوم نے حبیب ظاہر کو فقیہ کہا ہے۔ بتائیے کیا حبیب ابن مظاہر نے کوئی توحید لکھی؟ کیا حبیب ابن مظاہر کسی حوزہ علمیہ سے مجتہد لینے والے تھے؟ کیا حبیب ابن مظاہر نے اپنے مقلد بنائے ہوئے تھے جن سے وہ خمس لیتے تھے؟ معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب فقیہ کیا ہوتا ہے؟ فقیہ اور چیز ہے، مجتہد اور چیز ہے۔ اس کے لیے سرکار صادق کی حدیث ہے، اب مالی میں یہ حدیث موجود ہے، مولا فرماتے ہیں من حفظ 40 حدیث شیعتنا باس یوم القیامہ من فقیہ، مولا فرماتے ہیں جو ہمارے شیعوں میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لے وہ قیامت کے دن عالم اور فقیہ ہو کر مشہور ہوگا۔ یعنی اس حدیث نے بھی بتایا کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو احادیث معصوم اپنے ذہن میں رکھے وہ پہنچائے۔ اب مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد لفظ کی تشریح جو معصوم نے کی ہے وہ بالکل ہی اس کے خلاف ہے جو رائج ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ تقی الدین عبداللہ حلبی کی، کتاب کا نام ہے عدر السمین، اس میں رسول خدا کی حدیث لکھی ہے کہ من استنبط 500 آیتا من القرآن تنطق بفضل آل محمد فہو مجتہد حقا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں سے 500 آیات ہماری فضیلت میں بیان کرے وہ مجتہد ہے، وہی مجتہد ہے۔ حدیث میں سرکار صادق نے لفظ فقیہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد مولا نے نشانیاں بتائیں کہ اب
کہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، اپنی خواہشات کا مخالف ہو، دین کا محافظ ہو اور مولا کا مطیع ہو، یعنی اپنی مرضی بھی نہ دین میں اور مولا کی اطاعت میں۔ علامہ صاحب تھوڑا معذرت سے تھوڑا سا ساؤنڈ کا ایشو آ رہا ہے، تو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں۔ جی جی، ہاں اب اب آپ صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی اب تھوڑی آ رہی، صحیح آ رہی ہے۔ ہاں، تو معصوم نے کہا ہے جو مولا کا مطیع ہو، اپنی مرضی نہ چلاتا ہو دین میں، جبکہ آپ مجتہدین فتووں کے جو ماخذات ہیں نا، وہ 4 ماخذات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یا قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، عقل سے لیتے ہیں، اجماع سے لیتے ہیں۔ 4 ماخذات ہیں۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے آپ لیتے ہیں، تو جب قرآن و حدیث سے مسئلہ مل رہا ہے تو فتوے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فتوے کی تو ضرورت آپ کو تب ہوگی نا جب قرآن و حدیث سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو لیتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس جو علامہ صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ صحیح کنیکٹ نہیں ہوا۔ چھوٹا سا ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ کنیکٹ ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ہمارا رابطہ جو ہے وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ کچھ نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے جو پروگرام کر چکے ہیں وہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں کر چکے ہیں، تو یہ پروگرام جو ہے وہ ہم لائیو کر رہے ہیں۔ رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے، پھر دوبارہ رابطہ کریں۔ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے، بالکل۔ جی آپ موضوع کو کنٹینیو رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس قرآن و حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ عقل و اجماع سے کام لے رہے ہیں۔ نہ آپ کی عقل حجت ہے، نہ آپ کا اجماع حجت ہے۔ اپنی مرضی سے، خواہشات سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، سناتے ہیں، جس کی معصوم کی اس حدیث میں نفی میں مولا موتی ہو، اپنی خواہش۔ علامہ صاحب یہ آپ ہیڈ فون جو ہے وہ اس کو ڈسکنیکٹ کریں، ہیڈ فون نکال دیں، پھر دیکھیں آواز صحیح آئے گی۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، مولا فرماتے یہ ہیں کہ جو عوام ہیڈ ہے، فون جو ہے علامہ صاحب ہیڈ فون نکال دیں آپ اس میں سے، اپنے کیمرہ سے ہیڈ فون۔ ہاں جی نکال دیں۔ کیمرہ تھوڑا سائڈ۔ جی تو معصوم کہہ رہے ہیں عوام چاہیے کہ تقلید کرے۔ اب عوام کیا ہے؟ معصوم نے کبھی بھی مومن کو عوام کیا عوام کے لیے تو کہتے ہیں الانام، عوام جانوروں کی
کہ ہم انسان ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں، تو ہمیں تو یہ حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث طویل حدیث ہے، تقریباً ایک صفحے پر مشتمل حدیث ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ فقہا ایسے ہیں جو مولا کے مطیع ہیں، ورنہ اکثریت ان کی ہے جو ہمارا لباس اوڑھ کے، ہمارے کچھ علوم سیکھ کر، ہمارے شیعوں کو گھیر کر پھر انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور یہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر ہے۔ حدیث سے بھی مروجہ نظام تقلید ہے وہ نہیں ہوتا۔ یا ایک دوسری حدیث ہے جو در حقیقت قائم آل محمد کی توقیع ہے، اس کو یہ جواز بناتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةٌ لَكُمْ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو تمہیں واقعات، حادثات پیش آتے ہیں، ان میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر راویان پر حجت ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ نظام تقلید کو ثابت کرتی ہے، اجتہاد کو ثابت کرتی ہے، جبکہ معصوم نے اس حدیث میں واضح طور پہ روات احادیثنا لکھا ہے کہ ہماری حدیثوں کے راوی ہیں، جبکہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے، راوی جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتا، وہ حدیث معصوم آگے پہنچاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کو بھی اصولی شیعہ جو ہیں گو کہ مجتہدین بھی رد کرتے ہیں، مجتہدین کی نظر میں بھی یہ ضعیف ہے، کیونکہ اسی توقیع میں آگے چل کر امام قائم نے فرمایا ہے کہ جو خمس ہے وہ ہمارے شیعوں پر معاف ہے۔ ایک ہی توقیع ہے، اس پہ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو، آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو خمس ہے وہ ہمارے شیعوں پر معاف ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی پیراگراف میں سے ایک جملہ جو آپ کے حق میں ہے وہ آپ اس کو تسلیم کریں، جو آپ کے خلاف ہے آپ کہیں کہ رہے۔ اگر سچ ہے تو پوری توقیع سچ ہے، اگر ضعیف ہے تو پوری توقیع ضعیف ہوگی۔ اور اس حدیث کو مجتہدین نہیں مانتے، وہ رد کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ خمس شیعوں کو معاف کر دیا گیا ہے اس حدیث میں۔ سوال کسی کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ابھی تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے، اصل میں آج جو ہے وہ ہمارا نیٹ ورک جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو اس وجہ سے آج تھوڑا پروگرام میں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ ابھی میں اس کو تھوڑا پھر دوبارہ سے چیک کر رہا ہوں، کیونکہ جو آپ کے پاس نیٹ ورک آ رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہمیں کر رہا ہے، اور جو میرے پاس ہے نیٹ ورک وہ بھی تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آج تو میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اسی موضوع پہ ایک نیکسٹ سیکشن کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک، اور اس میں کوشش کر کے جو ہے وہ میں علامہ صاحب کو پھر لائیو لوں گا اپنے اسٹوڈیو میں، یا پھر میں ان کی طرف ایک اپنا یہ جو ہے سسٹم لے کے جاؤں گا، تاکہ ایک اسی موضوع پہ ہم دوبارہ سے ایک اچھا سا پروگرام کریں، کیونکہ اس آج کے جو پروگرام میں ہے وہ تھوڑا ہمیں لیٹ بھی ہوئے صرف نیٹ ورکنگ کی وجہ سے، اور میں اپنے ناظرین سے جو ہے وہ اجازت لوں گا، تاکہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ میں اسی موضوع پہ ہم دوبارہ سے ایک سیکشن کریں، یا تو ہم اس کو ریکارڈڈ کریں گے، یا تو پھر ہم نیٹ ورک کا تھوڑی سیٹنگ کر کے اور پھر اس حساب سے آئیں گے۔ علامہ صاحب
कमी पेशी रही है, इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करेंगे, क्योंकि नेटवर्क जिस कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो फिर उनके हिसाब से जिस तरीके से हमें नेट सप्लाई हो रही है तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल मैं आज सब देखने वालों से माजरत करूँगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है इसी मौजू पे हम जो है वो एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। या